बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक गांव का रहने वाला सीधा साधा सा लड़का था। आज जब अपनी मालकिन का बिस्तर साफ़ कर रहा था तो मुझे मेरी दादी की एक बात याद आई जो मेरी माँ को कहा करती थी कि सुबह उठ के अपना बिस्तर साफ़ किया करो। जो शरीफ औरतें होती हैं ना, उनको ये बात समझानी नहीं पड़ती। और जिस औरत का बिस्तर मैं साफ़ कर रहा था वो तो मेरी मालिकन थी। मुझे नहीं पता था कि आज इसके बिस्तर से ही मुझे ऐसे बड़े बड़े राज पता चलेंगे कि मैं हैरान रह जाऊंगा। अमीर लोगों के वैसे भी बहुत से राज होते हैं, लेकिन इसके इस राज ने तो मेरी ज़िंदगी और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देना था, क्योंकि इसके बिस्तर से मुझे कुछ और नहीं बल्कि मेरा अपना ही एक। मैं जब इस बड़े से घर में दाखिल हुआ तो ये सोचने लगा कि कहीं मुझे इसको साफ़ करने का काम ना मिल जाए, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता, उस आदमी ने कहा था कि तुम यहाँ बैठो, उस्मा मैडम आ गई हैं। वो इस घर की मालकिन थी। जैसे ही मैंने उस्मा मैडम को देखा मुझे कुछ ऐसे महसूस। वो एक बड़ी उम्र की औरत थी और देखने में वैसी ही लग रही थी जैसे अमीर लोग होते हैं, लेकिन वो मुझे पागलों की तरह देखने लगी, अजीब तरीके से देखने लगी। ऐसे लगता था कि इनकी नज़र मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो मुझे वाकई ऐसे देख रही थी। यहाँ तक कि जो आदमी मेरे साथ आया था वो भी थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि मैडम साहिबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम कल आ जाएंगे। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, और साथ ही पूरा ग्लास पानी का पी गई और कहने लगी कि ये है वो लड़का जिसका तुमने जिक्र किया था कि काम के हवाले से सेट करना है। तो आदमी ने कहा कि जी, वो गांव में मेरा एक दोस्त है, ये उसका भतीजा है, बहुत मेहनती लड़का है, घर को अच्छे तरीके से संभाल लेगा। अभी वो बोल ही रहा था कि उसने मेरी कोई लंबी चौड़ी तारीफ़ करनी थी ताकि मुझे नौकरी पर रख लिया जाता, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही मुझे नौकरी पर रख लिया। मुझे वो पल याद आया जब मैं यहाँ आया था और जिस वजह से आया था, क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे और हमारे हालात बड़े ही ख़राब थे। मेरा नाम असीम था और मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था। उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वक्त से पहले ही बड़ा होना पड़ गया, क्योंकि बहनें छोटी थी और पापा इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी दादी अभी भी जिंदा थी, जो मेरी माँ से हर वक्त लड़ती रहती थी। जब घर में ज़्यादा पैसे ना हों तो फिर झगड़े ज़्यादा होते हैं। मेरे एक चचा ने कहा कि इसको दुबई या सऊदी अरब भेज दो, वहाँ पे बहुत काम है, इधर से कोई ना कोई काम मिल जाएगा। लड़का देखने में खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, बड़े बड़े लोगों के घरों में भी काम मिल गया तो इसके लिए बहुत है। मेरी माँ ने यही कहा कि इसने तो अभी तक ना पढ़ाई की है और ना ही इसे कोई काम आता है, बस घर के काम अच्छे कर लेता है। खाने पकाने में अच्छा था, क्योंकि मेरी माँ अकेली थी तो मैं उनकी मदद, सारे काम आ गए थे। मुझे बाहर के मुल्क भेज दिया गया। मेरे चचा ने कहा कि वो मेरे शुरू के सारे खर्चे उठा लेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे उन्हें माहाना की किस्त की सूरत में पैसे वापस करने होंगे। मुझे रहने के लिए क्वार्टर में जगह भी मिल रही थी और खाना भी उनकी तरफ से था। यहाँ पर एक आदमी काम करता था जो मेरे चाचा का दोस्त भी था। उसने कहा कि यहाँ ये नौकरों के लिए ना अलग से खाना मिलता है, ये ना समझना कि बाहर के मुल्क आ गया है तो बड़े मुर्ग मुसल्लम मिलेंगे। यहाँ पे नौकरों के लिए हफ्ते में 7 दिन दाल ही पकती है। हाँ, कभी बड़े साहब और मोहतरमा का कोई खाना वगैरह बच जाए तो वो फिर नौकरों को दे दिया जाता है। बड़े साहब वैसे यहाँ पे रहते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं। मैंने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है खाने से, चाचा जी बस काम मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए काफ़ी है। मुझे इस क्वार्टर में जगह दे दी गई। वहाँ पर वो आदमी भी मेरे साथ ही रहने वाला था, यानी एक कमरे में हम दोनों ने रहना था। सुबह सुबह मैं अंदर गया और मैंने पूछा कि मुझे काम बता दें, तो उस्मा मैडम ने कहा कि हाँ, तुम्हें काम बता दूंगी, पहले तो मेरे पास आओ, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं जाकर उनसे थोड़ा करीब खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि इधर मेरे पास बैठ जाओ। मुझे सोफ़े पे बिठा लिया। मैं हैरान हुआ कि मैं तो नौकर हूँ, मुझे सोफ़े पे क्यों बिठा रही हैं, पर मैं सोफ़े के किनारे पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि ये लो कुछ पैसे, अपने चचा के साथ जाना और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में काम करने वाले लोग भी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे नज़र आएं। मैंने कहा कि जी ठीक है। मुझे वैसे भी उनकी हर बात के जवाब में जी ही कहना था। मुझे उस आदमी ने यही सिखाया था कि अच्छे तरीके से रहोगे तो अच्छे रह जाओगे। उसने ये भी कहा था कि उस्मा मैडम असूलों की बड़ी पक्की हैं, जितने पैसे देती हैं उतने पैसे पूरे भी करवाती हैं,
کیونکہ یہاں پر وہ نوکر رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو لوگ خدا کے نوکر بن جا نمک کے برابر ہیں۔ تم سے بھی بہت زیادہ کام کروائیں گی، تم تو جوان جہان ہو، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میں تو صرف چوکیداری کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے پوچھ لیا کہ میں نے کہا کہ میڈم مجھے میرا کام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کام بھی بتا دیں گے، پہلے جا کر اپنے لیے شاپنگ وغیرہ کر لو۔ آج کا آدھا دن تو شاپنگ میں ہی چلا گیا، پر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جب میں واپس آیا تو میری پلیٹ میں دال نہیں بلکہ مرغ مسلم ہی تھا جو نوکرانی پکڑا کے چلی گئی۔ میں نے چاچا سے کہا کہ آج تو اچھا کھانا ہے، آپ تو مجھے بلا وجہ ڈرا رہے تھے۔ وہ بھی خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی اچھا کھانا بھی ہوتا ہے پاگل۔ لیکن جیسے ہی وہ میرے ساتھ بیٹھنے لگا، نوکر رانی نے کہا کہ یہ کھانا صرف عظیم کے لیے ہے، آپ کا کھانا وہ سامنے پڑا ہے۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو وہاں دال ہی پڑی تھی۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا، اس کو اچھا کھانا کیوں مل رہا ہے؟ نوکرانی نے کہا کہ یہ تو میڈم صاحبہ کا حکم ہے، مجھے جو کہا ہے میں نے تو وہی کیا ہے۔ کہا کہ یہ تو میڈم صاحبہ کا حکم ہے، مجھے جو کہا ہے میں نے تو وہی کیا ہے۔ مجھے نہ صرف اچھا کھانا ملا بلکہ کھانے کے بعد مجھے میٹھا بھی ملا تھا، اور جو چاچا جی کو بالکل بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور شام تک تو ایک بہت ہی عجیب حرکت ہو گئی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے اس چاچے کے ساتھ کوارٹر میں ہی رہنا پڑے گا، اور یہ بہت برے برے خراٹے مارتا تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی، لیکن میرے لیے الگ سے کمرے کا انتظام ہو چکا تھا۔ یہ کمرہ گھر سے باہر ہی تھا، لیکن بالکل ہی ایسا تھا جیسے گھر کے باقی کمرے تھے۔ چاچی کو یہ ساری باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ اب تو اس نے باقاعدہ کہنا شروع کر دیا کہ تیرے پہ بڑا گرم ہو رہا ہے، تو زیادہ خوش نہ ہونا، کام بھی تیرے سے بہت زیادہ کروائے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میڈم صاحبہ نے کہا تھا کہ شام کو کاموں کی لسٹ بتا دیں گی، میں بھی بڑا پریشان ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے کام ہوں گے۔ جب میں ان کے پاس جا کے بیٹھا اور میں نے کہا کہ مجھے کام بتا دیں تو کہنے لگی کہ کام؟ ہاں، سے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کون سا کام کروانا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمہیں ایک کام دیتی ہوں، تم نے کام یہ کرنا ہے کہ صبح صبح جب میں اپنے کمرے سے نکل جاؤں نا تو تم نے میرے بستر کو صاف کرنا ہے، اچھی طرح سے چادر چھاڑ کے نئی بیڈ شیٹ بچھانی ہے، تکیے جگہ پہ رکھنے ہیں، کمبل کو تہہ لگانا ہے، اور یہ کام کرنا ہے تم نے۔ میں نے کہا کہ جی، اور تو اس بات پر وہ مجھے عجیب سی نظر سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ بس یہی کام کرنا ہے، اور کام ہوں گے تو میں بعد میں بتا دوں گی۔ میں تو حیران رہ گیا کہ کیا مجھے صرف بستر صاف کرنے کے لیے پاکستانی 60,000 روپے ملنے والے تھے؟ لیکن اگر مجھے تھوڑا کام مل رہا تھا تو اس میں میرا ہی فائدہ تھا۔ میرے لیے تو روز وہی کھانا آتا جو میڈم صاحبہ خود کھایا کرتی تھی، اور میں روز ان کا بستر بھی اچھے طریقے سے صاف کر دیتا تھا۔ رہنے کے لیے جگہ بھی اچھی تھی، اور میرے کمرے میں اے سی بھی تھا۔ یہاں پر اے سی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہوتا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن باقی نوکروں کے لیے اے سی کی سہولت نہ تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں ہی اس گھر کا مالک ہوں، اور بہت خوش بھی تھا۔ ماں کا فون آیا تو اس کو یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا بیچارہ وہاں جائے گا، گرمی اور دھوپ میں کام کرتا ہوگا، لیکن تو خوش ہے، بس ہمیں اور کیا چاہیے۔ لیکن یہ جو میرے چاچو کا دوست تھا جس کو میں چاچا جی ہی کہہ رہا تھا، یہ مجھ سے بہت زیادہ جل رہا تھا۔ ایک دن تو اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنی شروع کر دی اور کہا کہ کل کا آیا چھوکرا میرے سے زیادہ سہولیات میں رہ رہا ہے، شکایت لگاؤں گا تیری میڈم صاحبہ کو اور بتاؤں گا کہ تو چور ہے، چوریاں کرتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی جلدی میرا دشمن بن گیا، اور میں یہ بھی سوچنے لگا کہ کل کو اگر اس نے میری شکایت لگا دی تو میرا کیا ہوگا۔ پر اس سے پہلے کہ وہ میری شکایت لگاتا، اس کی یہی بات میڈم صاحبہ نے سن لی، اور انہوں نے اسے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم ایک برے انسان ہو جو کسی شریف آدمی کا برا چاہتے ہو، وہ برا انسان ہو جو کسی شریف آدمی کا برا چاہتے ہو، وہ برا ہی ہوتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے لیے انہوں نے اس نوکر کو وہاں سے نکال دیا جو ان کے ساتھ 12 سال سے کام کر رہا تھا، اور مجھے تو ابھی آئے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ جب تنخواہ کا وقت آیا تو میرے پاس جتنے پیسے آئے تھے وہ پاکستانی 60,000 روپے بنتے تھے، لیکن جب پیسے میرے ہاتھ میں آئے تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ پاکستانی 60,000 نہیں، یہاں کے 60,000 نہیں بلکہ یہاں کے 80,000 درہم تھے۔ مجھے لگا کہ انہوں نے مجھے غلطی سے زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ غلطی سے اگر کوئی زیادہ پیسے دے تو کتنے زیادہ دیتا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ پیسے تھے۔ میرا ایک اور کزن بھی باہر کے ملک میں کام کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ وہاں پہ اگر آپ کو 5,000 درہم کی نوکری ملتی ہے تو بہت اچھی ہوتی ہے۔
آپ کو خوش ہونا چاہیے، لیکن 80,000 کا مطلب کہ مجھے اس کی 1 سال سے زیادہ تنخواہ 1 مہینے میں مل رہی تھی۔ یہ تو پاکستانی بہت زیادہ پیسے بنتے تھے، لیکن محترمہ نے یہ سب کچھ کیا کیوں؟ میری گہری نیند سوتا تھا اور اے سی میں نیند واقعی بڑی اچھی آتی ہے، یہ تو مجھے یہاں آ کر ہی پتہ چلا تھا۔ میں نے جا کر ان سے بات کی اور کہا کہ میڈم صاحبہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے تمہیں بالکل صحیح پیسے دیے ہیں، اور میں نے جب یہ نوکری آفر کی تھی تب بھی میں نے اتنی ہی تنخواہ کے بارے میں بات کی تھی۔ میں یہ سن کے حیران ہوا کہ میرے گھر والوں کو تو پاکستان کے 60,000 روپے بتائے گئے تھے، اور میں وہاں پہ رہ کے 10,000 بھی نہیں کماتا تھا، اسی لیے یہاں چلا آیا تھا، لیکن یہ تو 80,000 روپے تھے۔ میں نے کہا کہ جی میں ان کا کیا کروں گا، مجھے تو پیسے گھر بھیجنے بھی نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کتنے پیسے گھر بھیجنے ہیں، میں تمہارے پیسے بھجوا دوں گی۔ میں نے ان کو کچھ پیسے نکال کے دیے۔ میں نے کہا کہ یہ بھیج دیں، تو کہنے لگی کہ میں بھجوا دوں گی، تم اپنے پاس رکھو۔ اس کا مطلب کہ میرے گھر والوں کو بھی انہوں نے خود سے پیسے بھیج دیے اور یہ پیسے بھی میرے پاس رہنے دیے۔ ہفتے بعد مجھے میری ماں کا فون آیا اور وہ سے پیسے بھیج دیے اور یہ پیسے بھی میرے پاس رہنے دیے۔ ہفتے بعد مجھے میری ماں کا فون آیا اور وہ خوشی سے حیران ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو نے تو 60,000 بھیجنے تھے، ہمیں لگا کہ اپنا خرچہ رکھ کے تو ہمیں 30,000 بھیجے گا تو ہمارے لیے وہ بھی کافی ہوں گے، لیکن تو نے تو پورے 2 لاکھ روپے بھیجے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، میڈم نے میری طرف سے 2 لاکھ روپے بھیجے تھے۔ میں نے کہا کہ جی امی، وہ مجھے اتنی ہی تنخواہ ملی ہے، شاید چاچو ہم سے جھوٹ بول رہے تھے، میں نے چاچو کے سارے پیسے بھی چکا دینے ہیں، آپ ان کی قسط بھی دے دینا اور گھر کی کوئی چیزیں بھی لے لینا اور میری بہنوں کے لیے کپڑے وغیرہ بھی بنا لینا۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا تو وہاں پہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، تجھے پتہ ہے نا اپنے باپ کا وہ کتنا اصولوں والا آدمی تھا، ابھی بھی سارا گاؤں اس کی ایمانداری کی قسمیں کھاتا ہے، دیکھ بیٹا کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ نے میری ایسی تربیت کی ہے کیا؟ کہنے لگی کہ بیٹا تیری تربیت تو ایسی نہیں کی، لیکن ہوں، اگر کوئی بات ہے تو مجھے ابھی بتا دے، ہم حرام کی کمائی نہیں چاہتے، ہمیں بس اتنے پیسے چاہیے کہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے پہ یقین ہے تو بس اتنا سمجھیں کہ حرام کی کمائی نہیں ہے، باقی آپ جو بہتر سمجھتی ہیں۔ میری ماں کو سمجھ آ گئی کہ مجھے برا لگا ہے اور مجھے واقعی برا لگا تھا، کیونکہ میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے بیٹا، مجھے اپنی تربیت اور تیرے باپ کے خون پہ پورا بھروسہ ہے، میرے بابا بہت اچھے انسان تھے۔ ایک دفعہ میرے بابا کو سونے کی اینٹ ملی تھی اور انہوں نے جس آدمی کی تھی اس کو واپس کر دی تھی۔ میری دادی آج تک کہتی تھی کہ اگر اس نے وہ اینٹ واپس نہ کی ہوتی آج ہمارا بنگلہ بھی ہوتا، گاڑیاں بھی ہوتی، بہت بڑی اینٹ تھی، یعنی کہ 2.5 کلو کی تھی۔ ان کو ایک پرانی حویلی سے ملی تھی کیونکہ وہ مزدور تھے اور حویلی کو توڑنے کا کام ملا تھا۔ میری دادی تو ابھی تک ان کو یاد کر کے یہ باتیں کرتی تھی۔ ایک ہی موقع ملتا ہے آدمی کو جس میں یا تو وہ امیر ہو جاتا ہے اور یا پھر ساری زندگی غریب ہی رہتا ہے، اور تیرے باپ کو موقع ملا اور اس نے موقع گوا دیا۔ اسی لیے جب مجھے باہر بھیجنے کی بات ہوئی تو میری دادی نے کہا کہ اس کو فوراً بھیجو، یہاں پر اس کا کچھ نہیں بننا، کبھی 8,000 کمائے گا، کبھی 10,000، کبھی 20,000، لیکن وہاں پہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو وہ تو لاکھوں کماتا ہے، لاکھوں تو میں بھی کما رہا تھا، لیکن اس گھر میں اس گھر کے مالک کی طرح رہ رہا تھا، اے سی والے کمرے میں سوتا تھا، اچھے کھانے کھاتا تھا، جیب میں پیسے ہوتے تھے، اور کام کیا تھا؟ صرف ایک بستر کو صاف کرنا۔ ابھی میں آپ لوگوں کو اپنی یہ کہانی سنا رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح سے کوئی بھی کسی کو کام نہیں دیتا، یہ کوئی مذاق ہے اور ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا، جس دنیا میں لوگ اتنے زیادہ لالچی ہیں۔ لیکن اس وقت میری عمر کم تھی اور مجھے یہ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن یہ اتنے زیادہ سست ہیں کہ یہ اپنا بستر بھی خود سے صاف نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے میں نے اپنے چھوٹے سے دماغ کو اس وقت یوں ہی جواز دے دیا تھا اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں سوچتا تھا۔ رہی بات چھوٹے دماغ کی، بڑے بڑے دماغ بھی بند ہو جاتے ہیں جب جیب میں اتنے سارے پیسے آتے ہیں، لوگ سوال نہیں کرتے، کچھ نہیں سوچتے، تو پھر میں کیوں سوچتا۔ لیکن ایک دن مجھے ایک بڑا عجیب خواب آیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ خواب نہیں حقیقت ہے، یعنی کہ اس قدر حقیقت پر مبنی خواب تھا۔ مجھے میرے ابا جی خواب میں آئے، بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے مجھے دھکا دے دیا اور کہا کہ میں برے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ میں نے کہا کہ ابا جی میں تو آپ کا بیٹا ہوں۔ عظیم میں نے کہا کہ ابا جی میں تو آپ کا بیٹا ہوں عظیم۔ کہنے لگے کہ ہاں
تیرا نام میں نے عظیم اس لیے رکھا تھا کہ تو عظیم کام کرے گا، اور تو کیسے گھٹیا کام کر رہا ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ابا جی، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ آپ اتنے دنوں بعد مجھ سے مل رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے گلے سے لگا لیں، میں نے آپ کو بڑا یاد کیا، بڑا مشکل وقت گزارا۔ چھوٹی بہنیں بھی آپ کو بڑا یاد کرتی ہیں۔ میرے ابا جی نے کہا کہ انہیں کا باپ ہوں، میں تیرا نہیں، کیونکہ میرا بیٹا ایک زناکار نہیں ہو سکتا۔ تو زنا کر رہا ہے، تو روز رات کو زنا کرتا ہے، تو زناکار ہے، تو زانی ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا، میری زندگی میں تو کوئی عورت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے میری طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ تو گناہ گار ہے، تو غلطی پہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، نہیں تو اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ اندھیرے میں کہیں جانے لگے، یعنی کہ مجھ سے دور جانے لگے۔ تھا تو وہ خواب ہی، پر اس وقت مجھے اسے لگ رہا تھا کہ حقیقت ہے۔ وہ تو اندھیرے میں کھو گئے اور میں سوالوں میں کھو گیا۔ آخر مجھے اس طرح کا خواب کیوں آیا؟ کہتے ہیں کہ خواب اشارے ہوتے ہیں۔ مجھے خواب میں میرا باپ آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تو زناکار ہے، زنا کر رہا ہے۔ یہ خواب کوئی اشارہ ہی تھا، کیونکہ یہ بالکل کسی اشارے جیسا تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا وہی منہ بولا چاچا آیا۔ اس نے کہا کہ یہاں میرا کوئی سامان رہ گیا تھا، وہ لینے آیا ہوں۔ تو سنا، تیری تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوگا۔ میں نے کہا کہ چاچا، میری وجہ سے تو آپ کو نہیں نکالا، آپ خود ہی میرے خلاف باتیں کر رہے تھے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تیری یہ جو نوکری ہے نا، تو نہیں سمجھتا، یہ تجھے دوزخ تک چھوڑ کے آئے گی۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ تجھے کون سے سر خواب کے پر لگے ہیں جو تیرے ساتھ ہی اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں؟ ارے تو جوان ہے، خوبصورت ہے، اس لیے تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب کہ میں جوان اور خوبصورت ہوں؟ بس تجھے پوری بات سمجھانے کا وقت نہیں ہے، تو بس اپنے اوپر نظر رکھ، اپنی آنکھیں کھلی رکھ، پیسے تو کما لے گا لیکن اپنے لیے دوزخ بھی کما لے گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں بڑا پریشان ہو گیا۔ ایک طرف ابا جی کا خواب میں آنا اور دوسری طرف اس آدمی کی یہ باتیں۔ یہ سب لوگ یہ کیوں جتا رہے تھے کہ جیسے میں کوئی گناہ کر رہا تھا، کہ جیسے مالکن کو مجھ سے کوئی مطلب تھا، اسی لیے وہ مجھے اتنے سارے پیسے دے رہی تھی۔ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب انہوں نے مجھے نوکری پہ رکھنا تھا اور وہ مجھے دیکھ کے کہیں کھو گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی تھی وہ؟ ظاہر ہے میری شکل دیکھ رہی تھی، میرا حسن دیکھ رہی تھی۔ نہیں، کیا وہ ایسی عورت تھی؟ یہ جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ کافی عجیب تھا۔ میں پھر سے دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایسے کون کسی کو اتنے زیادہ پیسے دیتا ہے؟ اب تو دوسرا مہینہ بھی چڑھ چکا تھا اور تیسرا بھی آدھا گزر گیا تھا۔ میں تو پیسوں سے مالا مال ہو گیا۔ میرے پاس ابھی اتنے پیسے تھے کہ اگر میں واپس جاتا تو شاید پاکستان میں اپنا کوئی کاروبار بھی کر سکتا تھا۔ ایک دن میں اسی طرح بستر کو صاف کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ صاف کیوں کیا جائے، کیوں نہ بستر کی تلاشی لی جائے۔ میں نے بستر کی تلاشی لینا شروع کر دی، تکیوں کے نیچے بھی دیکھا، آس پاس بھی دیکھنے لگا، پھر تکیے کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور میرے ہاتھ ایسی چیز لگی کہ میں حیران رہ گیا۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے ایسے لگا کہ ایک میری زندگی کا سب سے عجیب دن ہے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا تھا؟ اس بستر کے اوپر تو کچھ نہ تھا، پر اندر اس چیز کو چھپایا گیا تھا، کچھ اور نہیں بلکہ میری ہی تصویر تھی، اور میری تصویر مالکن کے پاس کیسے آئی؟ میں حیران تھا۔ میں نے وہ تصویر ہاتھ میں پکڑی اور میں سیدھا مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ اس ٹائم وہ اپنی کتابوں والے کمرے میں بیٹھی ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی بھی نہ آئے، لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تکیے کے کور میں میری تصویر کیوں رکھی تھی؟ سیدھا اندر چلا گیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میری تصویر آپ نے اپنے پاس کیوں رکھی ہے؟ آپ مجھے اتنے تھوڑے سے کام کے اتنے زیادہ پیسے کیوں دیتی ہیں؟ مجھے امیروں والا کھانا کیوں کھلاتی ہیں؟ مجھ سے گھر کا کوئی کام نہیں کرواتی؟ مجھے اچھے کمرے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ ساری مہربانی میرے اوپر کیوں کرتی ہیں؟ اس مہربانی کا آخر کیا مقصد ہے؟ اگر اس کا وہی مقصد ہے جو چوکیدار اسلم کہہ کر گیا ہے تو پھر تو میں آپ کے پاس بالکل بھی کام نہیں کروں گا اور چلا جاؤں گا یہاں سے۔ جب میں نے کہا کہ چلا جاؤں گا یہاں سے، وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہ کرنا عظیم، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ چھوڑ کے جاؤں؟ آخر آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ جب میں بری طرح چلایا تو وہ رونے لگی۔
انہوں نے کہا کہ یہ تصویر تمہاری نہیں ہے، دیکھو اس تصویر کو۔ میں نے کہا کہ میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو یہ کپڑے ہی نہ تھے، صرف شکل میری تھی، پر نہ تو کپڑے میرے تھے، اور جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ میں نہیں تھا، شکل میری تھی، پر نہ تو کپڑے میرے تھے، اور جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ میں نہیں تھا، مجھ سے چہرہ مل رہا تھا اس آدمی کا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے کیونکہ ہمارا 16 سالہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور غلطی میری تھی، میری لاپرواہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تب سے میرا شوہر الگ گھر لے کے وہاں پہ رہتا ہے، اس گھر کو چلانے کے لیے پیسے بھیجتا ہے، لیکن میرے پاس نہیں رہتا، اور میں ابھی اپنے بیٹے کے دکھ میں جیسے پاگل ہی ہو گئی ہوں۔ جب تم یہاں پر آئے اور میں نے تمہیں دیکھا تو میں حیران رہ گئی، پتہ نہیں یہ قسمت تھی کہ کیا، کہ تمہاری مشابہت میرے بیٹے سے بہت زیادہ ملتی تھی، وہی عمر، وہی قد کاٹ، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی بال، تم بالکل میرے بیٹے جیسے لگنے لگے۔ تمہارے اندر مجھے اپنے بیٹے کا عکس نظر آنے لگا، تو پھر میں تم سے کام کیسے کرواتی، کیسے تمہیں گرمی میں سونے دیتی، تم تو میری اولاد جیسے تھے، اس لیے میں نے تمہیں اچھی جگہ پہ سلانے کا انتظام کیا، تمہیں برداشت کرتی۔ اگر آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو میں اسے کتنی اچھی اچھی چیزیں کھلاتی۔ میں نے تمہیں پیسے بھی زیادہ دیے، اور جب تم نے کہا کہ مجھے کام بتا دے تو مجھے سمجھ نہیں آیا، مطلب کہ میں کیا کام دوں۔ میں تمہیں ایسا کوئی کام نہیں دینا چاہتی تھی جس میں تمہیں تھوڑی بہت بھی مشقت کرنی پڑے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میرے بستر کو صاف کر دیا کرو، کیونکہ بستر کو صاف کرنا ایک کام تو ہے لیکن اس میں مشقت نہیں لگتی۔ بیٹا تم بالکل میرے بیٹے جیسے دکھتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں، شاید یہ بہت بڑا اتفاق ہے کہ تم بالکل میرے بیٹے حمزہ کی شکل کے ہو۔ وہ بیچارہ کم عمری میں ہی اس دنیا سے چلا گیا، مجھے اس کی بڑی یاد آتی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتی رہی۔ مجھے چھوڑ کے نہ جانا، میں چاہتی ہوں کہ تم یہیں پہ رہو اور کام کرو، تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گی، تم جتنے پیسے چاہتے ہو میں تمہیں دے دیا کروں گی، بس مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ تم یہاں پہ رہتے ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا بیٹا اس گھر میں رہ جانا، تم یہاں پہ رہتے ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا بیٹا اس گھر میں رہ رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی بلایا ہے، اسے میری بات پر یقین نہیں ہو رہا، مگر وہ آئے گا، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی تمہیں دیکھ لے، کیونکہ اس کے دل پہ بھی تو وہی زخم لگا ہے نا، وہ بھی تو باپ تھا، اس کو بھی تو تھوڑا سکون مل جائے گا۔ ہمیں چھوڑ کے نہ جانا بیٹا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، اور میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کی یاد کو اس طرح خود پہ حاوی نہیں کریں گی، کیونکہ میں ساری زندگی تو یہاں پہ نہیں رہ سکتا، مجھے جانا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ ایک دن تمہیں جانا پڑے گا، لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک میں اپنی ممتا کو نہیں روک سکتی، بس تم اس گھر میں رہو، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہیں، تم ایسے رہو کہ جیسے یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اور میں تب سے وہاں پر ایسے ہی رہتا ہوں۔ آج کل بیگم صاحبہ بہت بیمار ہیں، جب بڑے صاحب آئے تو وہ بھی مجھے دیکھ کے حیران رہ گئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کا رد عمل دیا تھا۔ اس کے بعد سے ان دونوں کا رشتہ بھی بہتر ہونے لگا، کیونکہ اب بڑے صاحب یہیں پہ رہتے ہیں۔ اس بات کو 7 سال ہو گئے ہیں، میں پاکستان کے چکر بھی لگاتا رہتا ہوں۔ اب میری ماں کہتی ہے کہ تیری شادی کرنی ہے، اس لیے سوچتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔